हेलो दोस्तों, वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल। क्या हाल चाल है आप लोगों का। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल में सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस के कोर्स में आज हम लेक्चर नंबर 10 पे पहुंच गए, जिसके अंदर आज हम देखने वाले हैं कि रिक्वायरमेंट्स के अंदर प्रॉब्लम्स क्या होती हैं क्वालिटी एश्योरेंस के पर्सपेक्टिव से। डेफिनेटली हर चीज़ को हम क्वालिटी एश्योरेंस के पर्सपेक्टिव से ही देख रहे हैं। तो बेसिकली आज के लेक्चर को हम जो शुरू करेंगे वो ये इस बात से शुरू करेंगे कि रिक्वायरमेंट्स होती क्या हैं, उनकी इंपॉर्टेंस क्या है, और फिर उसके अंदर डिफरेंट किस्म की जो प्रॉब्लम्स के सिनेरियोज़ वगैरह उन चीज़ों को हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। और उनको डिस्कस करना क्यों ज़रूरी है क्वालिटी एश्योरेंस के कोर्स में, इसलिए क्योंकि आपको रिक्वायरमेंट्स के अगर प्रॉब्लम्स पता होंगे वो कहाँ कहाँ से आ सकते हैं, इन चीज़ों के बारे में नॉलेज होगा तो ही आप उन प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकते हैं और उन प्रॉब्लम्स को आने से रोक सकते हैं। और प्रॉब्लम्स को ठीक करना, प्रॉब्लम्स को आने से रोकना, यही दो चीज़ें ही तो मिलकर आपकी क्वालिटी को अश्योर करना कहलाती हैं। तो चलें हम रिक्वायरमेंट के प्रॉब्लम्स की तरफ चलते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि रिक्वायरमेंट्स होती क्या है। अ कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट द सॉफ्टवेयर सिस्टम विल डू विदाउट डिस्क्राइबिंग हाउ इट विल डू इट, इसको आप सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स कहते हो। मीन्स ये कि आप सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स के अंदर एक कंप्लीट डिस्क्रिप्शन बनाते हो कि जो सिस्टम आप बनाने जा रहे हो ये सिस्टम क्या काम करेगा। आप बड़े ही वाज़िया लफ्ज़ों में, बड़े ही टू दी पॉइंट चीज़ों को लिख के इतना ज़बरदस्त तरीके से लिखते हो कि जिसको पढ़ने के बाद कंप्लीटली समझ आ जाए कि बेसिकली जो सिस्टम हम बनाना चाह रहे हैं ये जब बन जाएगा तो ये बनने के बाद क्या कर रहा होगा। इस चीज़ को आप सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स कहते हो। ठीक हो गया। अब इसके अंदर कभी भी आप ये कवर नहीं करते कि हाउ इट विल डू इट, वो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट के बाद की बात है। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट में हाउ इट विल डू इट से पहले पहले की चीज़ें कि वो क्या करेगा वो मुकम्मल बता दो, कैसे करेगा इस तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपकी सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स होती हैं। अगर हम इसकी इम्पॉर्टेंस की बात करें तो फ्रेड ब्रॉक्स के नाम से एक काफ़ी जाने माने, काफ़ी फेमस जो है कंप्यूटर आर्किटेक्ट और एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर गुजरे, तो वो यह कहा करते थे कि द हार्डेस्ट सिंगल पार्ट ऑफ बिल्डिंग अ सॉफ्टवेयर सिस्टम इज़ डिसाइडिंग व्हाट टू बिल्ड। मतलब अगर आप एक सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हो तो उसको बनाने का जो सबसे मुश्किल पार्ट है वो यही होता है कि आप ये डिसाइड करो कि एक्चुअली आप बनाना क्या चाहते हो, आप क्या क्या बनाना है आपने एक्चुअली। इस चीज़ को डिसाइड करना सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। नो अदर पार्ट ऑफ द वर्क सो क्रिपल्स द रिजल्टिंग सिस्टम इफ़ डन रॉन्ग। अगर आप सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स को कैप्चर करने के अलावा किसी और पार्ट के अंदर कोई गलती कर भी देंगे तो उससे आपके सॉफ्टवेयर का इतना ज़्यादा जो है बेड़ा गर्क नहीं होगा, इतना ज़्यादा आपका सॉफ्टवेयर ख़राब नहीं होगा जितना आपका रिक्वायरमेंट्स के अंदर गलती करने से हो सकता है। और उसके बाद वो एक और बात कहा करते थे कि नो अदर पार्ट इज़ डिफ़िकल्ट टू रेक्टिफाई लेट। और रिक्वायरमेंट्स के अलावा अगर किसी और फेज़ के अंदर अगर आपने गलती कर भी दी और वो उसको आप करेक्शन करने के लिए लेट भी निकलते हैं तो कोई ऐसा मसला नहीं है, वो कोई लेट नहीं है, वो ठीक हो जाएगी। लेकिन जो रिक्वायरमेंट है उसकी गलती को जो है ना वापस ओवरकम करना, रिकवर करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है आगे चल के। ठीक हो गया। तो अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें, ये फ्रेड ब्रॉक्स काफ़ी ज़्यादा फेमस कंप्यूटर आर्किटेक्ट है और IBM की कंपनी के अंदर इन्होंने बहुत ज़्यादा जो है काम किया है। मैं उनकी हिस्ट्री में तो नहीं जाऊँगा, आप इसको गूगल करके रीड कर सकते हैं। तो वो भी यही कह रहे हैं कि अगर आप बात करें पूरे सॉफ्टवेयर को बनाते हुए तो सबसे ज़्यादा मुश्किल पार्ट ही यही है सॉफ्टवेयर को बनाने में कि आप ये डिसाइड कर लें कि आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए, उसको मुकम्मल तौर पे डिस्क्राइब करना सबसे ज़्यादा मुश्किल है। और अगर यहाँ पे गलती हो गई तो उसी से सबसे ज़्यादा सॉफ्टवेयर ख़राब होता है। बाकी सारे फेजेस से ज़्यादा यहाँ पे गलती का इम्पैक्ट जो है वो ज़्यादा आता है। ठीक हो गया। अब हम आगे चलते हैं। तो रिक्वायरमेंट की प्रॉब्लम्स को अगर हम देखें तो सबसे पहली प्रॉब्लम क्या होती है, द रिक्वायरमेंट्स डोंट रिफ्लेक्ट द रियल नीड्स ऑफ द कस्टमर फॉर द सिस्टम। यानी कि आप का जो रिक्वायरमेंट्स हैं जब वो आपको कस्टमर ने आके बताई और आपने लिखी तो उसने जो कुछ बोला, आपको जो कुछ समझ आया आपने वो लिख लिया। अब वो इन बिटवीन उसके आपको समझाने और आपके समझने में कहीं ऐसा गैप आया कि आपकी रिक्वायरमेंट्स जो लिखी गई वो एक्चुअली कुछ इस किस्म की रिक्वायरमेंट्स हैं ही नहीं जो कि एक्चुअली कस्टमर की नीड्स को रिफ्लेक्ट कर रही हो। क्योंकि कस्टमर हमेशा जो है वो ज़रूरी नहीं होता कि आपका जो सामने बैठा हुआ कस्टमर है वो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर होगा, वो आपको टेक्निकल टर्म्स में समझाएगा। तो वो उसको एक सॉफ्टवेयर चाहिए होता है अपने काम को आसान बनाने के लिए, लेकिन उसको एक्चुअली उसको खुद भी नहीं पता होता समटाइम कि उसको किस किस्म का सॉफ्टवेयर चाहिए।
ٹھیک ہے. تو ہوتا کیا ہے کہ ان بٹوین کہیں پہ جو گیپ رہ جاتا ہے اس کی وجہ سے جو ریکوائرمنٹ لکھی جاتی ہیں ریکوائرمنٹ انجینئر کی طرف سے وہ کچھ اس قسم کی ہوتی ہیں کہ وہ ایکچولی کسٹمر کی نیڈز کو ریفلیکٹ ہی نہیں کر رہی ہوتی. کسٹمر کی ایکچولی ریکوائرمنٹ وہ ہوتی ہی نہیں ہے جو کہ ریکوائرمنٹ انجینئر نے لکھ لی ہوتی ہے. تو یہ ایک سب سے بڑا ریکوائرمنٹ کا پرابلم ہے. دوسرا کیا آ جاتا ہے کہ ریکوائرمنٹس آر انکنسسٹنٹ اور انکمپلیٹ. یعنی کہ ریکوائرمنٹ جب لکھی جاتی ہیں تو وہ اس طریقے سے لکھی جاتی ہیں کہ وہ جو ہے مکمل نہیں ہوتی اور کنسسٹنٹ نہیں ہوتی. ٹھیک ہو گیا. اب ظاہر سی بات ہے جب آپ تک ریکوائرمنٹس مکمل طور پہ پہنچی نہیں ہیں تو آپ ان کی بیس پہ سافٹ ویئر جو بناؤ گے وہ کیسے مکمل ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا ایسا کیوں ہوتا ہے؟ وہ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ اگین کسٹمر بہت زیادہ ٹیکنیکل نہیں ہوتا تو وہ ایک ایبسٹریکٹ وے میں آپ کو بتا رہا ہوتا ہے کہ اسے کیا چاہیے. تو اس ایبسٹریکٹ وے میں بہت ساری امپورٹنٹ چیزیں سم ٹائم مس ہو جاتی ہیں, سم ٹائم انکنسسٹنٹ وے میں آپ تک پہنچتی ہیں. ٹھیک ہو گیا. اٹ از ایکسپینسو ٹو میک چینجز ٹو ریکوائرمنٹ آفٹر دے ہیو بین ایگریڈ اپان. یہ بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ یہ بہت زیادہ پرابلم بن جاتی ہے کہ اگر آپ نے ایک ریکوائرمنٹس لکھ لیں اور کسٹمر اور آپ دونوں اس کے اوپر ایگری کر چکے ہو اور ان کے اوپر آگے جا کے اب کام شروع کیا جا رہا ہے تو اب اس کے اوپر جو ہے اگر دوبارہ سے اس میں کوئی چینجنگ کرنے کی ضرورت پڑ گئی تو یہ بہت مہنگی پڑیں گی آپ کو, کیونکہ چینج کوئی ایسا ہو سکتا ہے جو شاید اب آپ کو آگے کرنے میں پرابلم ہو پہلی بات, یا پھر پاسبل ہے. میں ایک ایگزامپل آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جن ریکوائرمنٹس کے اوپر آپ نے ایگری کیا, آپ نے کسٹمر کو جو اپنا بل بنا کر دیا کہ آپ کا جو سافٹ ویئر آپ ڈیمانڈ کر رہے ہو وہ ان ریکوائرمنٹس کے ساتھ وہ فار ایگزامپل 1,00,000 روپے کا تیار ہو جائے گا. اب اس کے بعد کسٹمر نے دوبارہ تھوڑے دن کے بعد جا کے آپ کو چینجنگ کرنے کے لیے کہہ دی. اب آپ کے لیے پرابلم کھڑی ہو سکتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ بولے کہ نہیں جی بل تو ہم نے فائنل کیا ہوا ہے, اب یہ مائنر سی تو چینجنگ ہے, اس کی وجہ سے آپ پیسے کیوں بڑھا رہے ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے اس کو دیکھنے میں مائنر سی لگ رہی ہو لیکن آپ کے لیے اس کو کریٹ کرنا, اس کو دوبارہ سے ایک بنتے ہوئے سافٹ ویئر کے اندر ایڈجسٹ کرنا کتنا مشکل ہو, تو وہ آپ کو کافی زیادہ ایکسپینسو پڑے گا. ایکسپینسو ان ٹرمز آف کہ آپ کا ٹائم بھی زیادہ لگے گا, آپ کی لیبر بھی ایکسٹرا لگ رہی ہوگی, آپ کو پھر اس کے بعد ہو سکتا ہے پیسے بھی اس طریقے سے نہ مل رہے ہوں اس کے, تو کافی ساری چیزیں آ جاتی ہیں. تو ایک دفعہ جب ریکوائرمنٹس ایگری کر جاؤ آپ ان کے اوپر تو ان کے اوپر پھر اس میں چینج جو ہے وہ بڑا مہنگا پڑتا ہے آپ کو. ٹھیک ہے. دیر آر مس understanding between customer, those developing the system requirements and software engineers developing or maintaining the system. تو یہ جو requirements ہیں یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے اندر جو مس انڈرسٹینڈنگ ہے وہ فلو کرتی ہے. ٹھیک ہے. کسٹمر سے آپ کی مس انڈرسٹینڈنگ آ سکتی ہے ان لوگوں تک جو کہ بیسیکلی ریکوائرمنٹس بیٹھ کے لکھ رہے ہوتے ہیں, اور وہاں سے آنے والی جو مس انڈرسٹینڈنگ ہے وہ فلو کر کے سافٹ ویئر انجینئر تک جا سکتی ہے جو کہ بیسیکلی سافٹ ویئر کو ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں یا مینٹین کر رہے ہوتے ہیں. اب وہ ایک کسٹمر کی طرف سے آنے والی مس انڈرسٹینڈنگ فلو کرتی الٹیمیٹلی سافٹ ویئر کے اینڈ تک جائے گی, اور جب وہاں پہ پہنچے گی تو وہ فالٹ بن کے سامنے آئے گی. جب وہ فالٹ بن کے سامنے آئے گی تو سافٹ ویئر کی فالٹ کو کسٹمر آپ کا فالٹ کہہ کے آپ کو بلیم کرے گا. وہ کبھی بھی یہ نہیں مانے گا کہ جی میری طرف سے مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے, کیونکہ سافٹ ویئر آپ نے بنایا تھا اور سافٹ ویئر کے اندر مسئلہ آ رہا ہے تو وہ آپ کا مسئلہ ہے. ٹھیک ہو گیا. تو اس لیے اس چیز کا یہ بہت بڑا پرابلم ہے. اچھا, دا ریکوائرمنٹس آر ریٹن یوزنگ کمپلیکس کنڈیشنل کلوزز like if A then B then C which are confusing. sometime ایسا ہوتا ہے کہ requirements جب لکھی جاتی ہیں تو کسٹمر آپ کو کچھ ایسی باتیں بتا دیتا ہے, یا پھر آپ کا سافٹ ویئر ریکوائرمنٹ انجینئر جو ہوتا ہے وہ ان کو اس طریقے سے لکھ دیتا ہے کہ اگر یہ والی بات ہوئی تو ہم وہ والی بات کریں گے, اور ان دونوں کے ہونے کی وجہ سے کوئی تیسری بات ہوگی. اب یہ اتنی کنفیوزنگ چیز ہے کہ لکھنے میں تو شاید پڑھنے میں آ جائے, لیکن جب آپ ایسی کسی چیز کو امپلیمنٹ کر رہے ہوں گے تو ڈیفینیٹلی آپ اس کو امپلیمنٹ کرتے ہوئے کہیں نہ کہیں مسٹیک کر دیں گے. تو اس لیے یہ چیزیں کوششیں کرنی چاہیے کہ اتنے کمپلیکس سچویشن میں ایک دوسرے پہ ڈپینڈنٹ قسم کی ریکوائرمنٹس نہ لکھی جائیں. ٹرمنالوجیز یوز ان اے سلوپی اینڈ انکنسسٹنٹ وے, مینز یہ کہ دیکھیں آپ کی کسی بھی بات کو کرنے کے طریقے ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے ایک انسان آپ کو کسی بھی بات کے اوپر اتنا اسٹریٹ فارورڈ جواب دے کہ آپ کو کچھ کنفیوژن رہے ہی نہیں, اور ہو سکتا ہے کہ ایک انسان آپ کو کسی بات پہ بہت ڈیٹیل جواب دے دے لیکن اس کا الفاظ کا چناؤ جو اس کی سلیکشن آف ورڈز ہے وہ اس قسم کی ہو کہ آپ کو پورا جواب سن کے بھی آپ کنفیوز رہیں کہ یہ بندہ چاہتا کیا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ٹرمنالوجی بھی بہت زیادہ میٹر کر رہی ہوتی ہے, تو اس لیے اس چیز کا بھی بہت خیال رکھنا چاہیے. پھر اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ کلائنٹ سے ریکوائرمنٹ لینے کے لیے جو بندہ بیٹھا ہوتا ہے بیسیکلی وہ ریکوائرمنٹ انجینئر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. وہ سم ٹائم یہ ازیوم کر لیتا ہے کہ میری ریکوائرمنٹ آگے جس بندے کے پاس جانی ہے وہ بھی تو ٹیکنیکل بندہ ہے,
ٹھیک ہے. تو میں اب ہر ایک چیز کو کیا ڈیٹیل میں ایکسپلین کروں, یہ چیزیں وہ خود ہی سمجھ جائے گا, وہ اس چیز کو ایزیوم کر لیتا ہے. اور جو آگے والا ٹیکنیکل بندہ ہوتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یار میں ریکوائرمنٹ انجینئر کی لکھی ہوئی بات سے ذرا سا بھی نہیں ہٹوں گا, جو اس نے نہیں لکھا وہ میں نہیں کروں گا, اور جو اس نے لکھا ہے میں وہی کروں گا. اب اس نے ایزیوم کیا ریکوائرمنٹ انجینئر نے کہ سافٹ ویئر انجینئر آگے خود سمجھ جائے گا, اور سافٹ ویئر انجینئر نے کہا کہ نہیں میں اس سے نہیں ہلوں گا جو ریکوائرمنٹ انجینئر نے مجھے لکھ کے دیا, ورنہ میرے لیے مسئلہ ہو جائے گا. تو ان بٹوین جو ریکوائرمنٹ تھی وہ کہیں پوری ہونے سے رہ گئی. تو دیکھیں یہ پرابلمس آپ کے سامنے میں نے رکھے اٹھا کے. اب ان پرابلمس کو سامنے رکھنے سے فائدہ یہ ہوا کہ اب جب آپ کبھی ان میں سے کسی بھی سٹیج پہ کام کر رہے ہوں گے تو آپ اپنے بہاف پہ ان باتوں کا خیال رکھیں گے. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل کہ کلازز کی شکل میں آپ ریکوائرمنٹس نہ لکھیں کہ اگر ایسا ہوا تو ویسا ہوگا, اور ویسا اور ایسا ہوا تو ایسا ہوگا, اس قسم کی باتیں آپ نہ لکھیں. آپ اپنی ٹرمینالوجی جو ہے کچھ سلوپی قسم کی نہ یوز کریں, انکنسسٹنٹ نہ یوز کریں, آپ خود بھی اس چیز کا خیال رکھیں گے. اور اگر آپ ایک کوالٹی ایشورنس انجینئر کے طور پہ کام کر رہے ہیں تو آپ ریکوائرمنٹس جو آپ کے سامنے لکھی ہوئی آئیں گی, آپ ان ریکوائرمنٹس کو ان ساری چیزوں کو مائنڈ میں رکھ کے ہی اسٹڈی کریں گے, اور اس کے بعد جو ان میں پرابلم نظر آئیں گی اس کو دور کریں گے. تو یہ وجہ تھی کہ آپ کو ریکوائرمنٹ کی پرابلمز آپ کے سامنے لا کے رکھی جائیں, تاکہ آپ ان پرابلمز کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے کوالٹی کو اشور کر سکیں. اب اس کے آگے ہم چلتے ہیں. تو اگر ہم آگے دیکھیں کہ ان پرابلمز کی وجہ سے, یعنی کہ ریکوائرمنٹ کے رانگ ہو جانے کی وجہ سے امپیکٹ کیا آتا ہے, اثر کیا پڑتا ہے. تو سب سے پہلی بات, ڈیفیکلٹ ٹو چیک دا ریکوائرمنٹس فار ایرر. سب سے بڑا تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ریکوائرمنٹ ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ ریٹن اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے جو کہ کسٹمر نے آپ کو بتائی, آپ کے انجینئر نے, ریکوائرمنٹ انجینئر نے سنی اور اس کے بعد لکھ دیا. اب آپ کیا بولو گے, کس طریقے سے اس چیز کو ٹریک کرو گے کہ اس نے غلط بولا تھا, اس نے غلط سمجھا تھا, یا اس نے غلط لکھا تھا. ایرر تلاش کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. ایک ریکوائرمنٹ ہے بڑی اسٹریٹ فارورڈ سی لکھی ہوئی ہے, اب آپ اس کو پڑھ کے اس کو امپلیمنٹ کر رہے ہو, آپ کو کیا پتا کہ وہ غلط ہے یا صحیح. آپ کے ہاتھ میں جو ریٹن چیز آئی ہے آپ تو اسی کو فالو کرو گے. اب وہ بعد میں امپلیمنٹ ہونے کے بعد جا کے آگے پتہ چلے گی کہ یار یہ غلط تھی یا پھر یہ صحیح تھی, اور اس وقت تک آپ کو, جیسے پہلے ہی ہم بتا چکے ہیں کہ اس وقت تک واپس اس کو چینج کرنا بڑا مہنگا پڑ سکتا ہے آپ کو. ٹھیک ہے, تو اس وقت اس کی چینجنگ کرنے کی وجہ سے سافٹ ویئر کے اور بھی بہت سارے معاملات خراب ہو سکتے ہیں. تو ریکوائرمنٹس بہت زیادہ میٹر کر رہی ہوتی ہیں, اور اسی لیے اس کے اندر بعد میں ڈیفیکٹ پکڑنے کی کوشش کرنے سے پہلے یہ چیز کو میک شور کرنا لازمی ہوتا ہے کہ آپ پریونشن کرو, آپ ڈیفیکٹ کو آنے ہی نہ دو, آپ ریکوائرمنٹس لینے کے طریقے ایسے چوز کرو. ٹھیک ہے, ڈفرینٹ انٹرپریٹیشن آف دی ریکوائرمنٹس میں لیڈ ٹو کنٹریکچوئل ڈس ایگریمنٹ بٹوین کسٹمر اینڈ دا سسٹم ڈیولپر. دیکھیں اب ہوتا کیا ہے کہ ایک ریکوائرمنٹ لکھ لی گئی, جب ریکوائرمنٹ لکھ لی گئی تو کسٹمر کو دکھایا کہ آپ کی یہی ریکوائرمنٹ ہے. اچھا, کسٹمر نے کہا ہاں جی میری یہی ریکوائرمنٹ ہے. اب ایک لکھے ہوئے جملے کو کسٹمر نے اس مائنڈ سیٹ سے دیکھا جو اس کا مائنڈ سیٹ تھا کہ مجھے یہ چاہیے. ٹھیک ہے, لکھنے والے نے اس کو اس مائنڈ سیٹ سے لکھا جو اس کو سمجھ آیا. ٹھیک ہے, اور دونوں نے ایک دوسرے کو کہہ دیا کیا آپ کی یہی ریکوائرمنٹ میں, کسٹمر نے کہا ہاں جی میری یہ ریکوائرمنٹ ہے, سگنیچر کر کے بات ختم کر دی گئی. اب جب آگے جا کر اس کی بیس پہ ایک سافٹ ویئر بنایا گیا تو کسٹمر نے کہا کہ نہیں جی یہ تو میں نے کہا ہی نہیں تھا. اچھا, اب آپ کا جو ڈیولپر ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں جی آپ نے تو یہ لکھ کر دیا تھا. اب وہ پھر اس کے بعد بات یہ ہوتی ہے کہ کسٹمر کہتا ہے کہ یار میرا تو اس کے لکھنے کا مطلب یہ تھا, تو اب انجینئر کہتا ہے کہ نہیں جی اس وقت تو میں نے آپ سے بڑے اچھے سے کلیئر کیا تھا, اس وقت آپ نے مجھے یہ بات سمجھائی تھی. اور اس طریقے سے بات بحث اور لڑائی تک جاتی ہے, اور اس کے بعد بات اینڈ پہ کہاں ختم ہوتی ہے کہ ہاں جاؤ ہم تم سے کام کروا ہی نہیں رہے, ہم کسی اور سافٹ ویئر کمپنی کے پاس چلے جائیں گے, ہم آپ سے اپنا کانٹریکٹ کینسل کرتے ہیں. یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے. اس کے بعد اگر ہم آگے چلیں, وین ریکوائرمنٹس آر رانگ سسٹم آر لیٹ انریلائبل اینڈ ڈونٹ میٹ کسٹمر نیڈس. یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے کہ جب آپ کا ظاہر سی بات ہے ریکوائرمنٹس ہی رانگ ہوں گی تو پھر اس کی بیس پہ جب آپ کام کریں گے تو جو سسٹم بنے گا وہ ریلائبل تو ہو ہی نہیں سکتا, اس میں تو مسٹیکس ہوں گی, اس میں تو پرابلمز ہوں گی, وہ کسٹمر کی نیڈ بھی پوری نہیں کر سکتا. اور رانگ ریکوائرمنٹ کی بیس پہ جب آپ سسٹم بنا رہے ہوں گے تو وہ اتنا انکنسسٹنٹ وے میں بن رہا ہوگا کہ وہ ڈیلیور بھی لیٹ ہوگا. ٹھیک ہے, دا ریزلٹ ان انارمس لاس آف ٹائم, ریونیو, مارکیٹ شیئر اینڈ ٹرسٹ آف کسٹمر. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ سب سے بڑا جو آپ کو امپیکٹ آتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ آپ کا ٹائم بھی ضائع ہوتا ہے, آپ کا پیسہ بھی ضائع ہوتا ہے, آپ کی اگر بڑی کمپنی ہے تو آپ کے مارکیٹ شیئر بھی لاس ہوتے ہیں, آپ اپنے کسٹمر کا ٹرسٹ بھی کھو دیتے ہو, اور ایک کسٹمر کا ٹرسٹ کھو دیا تو وہ آگے 10 کو آپ کے پاس آنے سے روکے گا. تو دیکھیں بہت بڑا امپیکٹ ہے ریکوائرمنٹس کے غلط ہونے کا. تو اب یہ ریکوائرمنٹ کو غلط ہونے سے کیسے روکا جا سکتا ہے کہ وہ جو پیچھے پرابلمز ہم نے دیکھی ہم ان کے اوپر فوکس کریں, اور ان کے اوپر فوکس کر کے وہ پرابلمز نہ آنے دیں, تو ریکوائرمنٹ غلط نہیں ہوں گی. ریکوائرمنٹ غلط نہیں ہوں گی تو سافٹ ویئر صحیح بنے گا. تو بیسیکلی
یہ وہ بیسک پوائنٹ ہے جہاں سے آپ نے کوالٹی کے اوپر سب سے زیادہ فوکس کرنا ہوتا ہے. اگر آپ یہ سوچیں گے جی ذرا سافٹ ویئر بننا تو شروع ہو نا اس کے بعد ہم کوالٹی کو دیکھ لیں گے، تو جب بننا شروع ہو چکا تو یعنی کہ ریکوائرمنٹس ایگری ہو چکی ہیں جبھی تو بننا شروع ہوا ہے، تو جو ریکوائرمنٹ سے جو ایرر فلو کر رہا ہے وہ تو اینڈ تک جائے گا ہی جائے گا، اس کو آپ کیا کرو گے؟ تو اگر ریورس کروانے کی کوشش کرو گے تو آپ کا کتنا ٹائم ضائع ہوگا، آپ اپنے اسکیجول سے ہٹ جاؤ گے، آپ کا کتنا پیسہ لگے گا، آپ کا جو ریونیو ہے وہ ضائع ہوگا. سو اگین پھر وہی ساری اسٹریٹجی شروع ہو جاتی ہے. تو ضرورت یہ ہوتی ہے کہ آپ کوالٹی ایشورنس کے اوپر فوکس کر رہے ہیں اگر تو ریکوائرمنٹ گیدرنگ کے پوائنٹ آف ویو سے ہی فوکس کریں، اور جو پرابلمس میں نے آپ کو اس میں بتائیں آج کے لیکچر میں ان کے اوپر فوکس کریں تاکہ پرابلم ہی نہ رہیں، تو رانگ ریکوائرمنٹ نہ ملے، اور جب رانگ ریکوائرمنٹ نہیں ملے گی تو آگے آپ کا سافٹ ویئر اچھا ہی بنے گا، اور پھر اس کے بعد ہر ایک اسٹیج کے اوپر آپ ویسے بھی کوالٹی ایشور کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہی ہوں گے. تو آئی ہوپ سو کہ آپ کو لیکچر اچھا لگا ہوگا. اگر اچھا لگا ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر کے جو ہماری ویڈیو ہے اس کو لائک کر دیں، اور پلیز اس چینل کو ہماری ویڈیوز کو آگے شیئر کیا کریں تاکہ ہمیں سپورٹ مل سکے آپ کی طرف سے. باقی اس لیکچر کو ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے PDF فارمیٹ میں اور باقی سب کے سب ریسورسز وغیرہ ہماری ویب سائٹ کے اوپر اویلیبل ہیں، آپ وہاں سے جا کے ایکسیس کر سکتے ہیں. ویب سائٹ کا لنک جو ہے اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دے دیا جائے گا. ابھی میں اس لیکچر کو اینڈ کرتا ہوں، دوبارہ ملیں گے کسی نیکسٹ لیکچر میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.